मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसे बिच्छू के काटने का खौफ हो तो वो इन आयत को पढ़े। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन इन्नका ज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन। आयत नंबर 79, 80 और 81। तो खुदा ने चाहा तो वो बिच्छू के डंक से महफूज रहेगा। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है और यकीनन इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनका शिया था। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने अपने शियों से फरमाया कि तुम्हें ये नाम मुबारक हो कि खुदा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये नाम अता फरमाया। सूरह क़सस में फरमाया कि ये उसके शियों में से था, ये उसके दुश्मनों में से था। उसके शिया ने दुश्मन के ख़िलाफ़ उससे मदद तलब की। आयत नंबर 15। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम के शिया थे। आपने फरमाया कि जब अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खल्क़ किया और आपकी आंखों से पर्दों को हटाया तो आपने अर्श की जानिब एक नूर को देखा तो अर्ज़ किया कि ऐ मेरे बाबूद, ये नूर किसका है? आवाज़ आई, ये नूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है जो मेरी मखलूक में से बरगुज़ीदा और चुने हुए हैं। उन्होंने इस नूर के पहलू में एक और नूर देखा तो अर्ज़ किया, खुदाया ये नूर किसका है? इरशाद हुआ, ये अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का नूर है जो मेरे दीन का मददगार है। फिर आपने इन दोनों के पहलू में 3 अनवार और देखे तो अर्ज़ किया, खुदाया ये अनवार किसके हैं? इरशाद हुआ, एक नूर फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का है जो अपने मुहिब्बों को आग से बचाएंगी, और 2 नूर इनके बेटों इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इनके इर्द गिर्द 9 अनवार और हैं, वो कौन हैं? उनसे कहा गया कि अली अलैहिस्सलाम और फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद से आइम्मा के अनवार हैं। आपने अर्ज़ किया कि ऐ मेरे खुदा, इन 5 अनवार का वास्ता मुझे इन 9 अनवार की मारिफत अता फरमा और उनकी शनाख्त करवा। उनसे कहा गया, है इब्राहीम, इनमें से पहला नूर अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम है, फिर उनका बेटा मोहम्मद अलैहिस्सलाम, उनका बेटा जाफ़र अलैहिस्सलाम, उनका बेटा मूसा अलैहिस्सलाम, उनका बेटा अली अलैहिस्सलाम, उनका बेटा मोहम्मद अलैहिस्सलाम, उनका बेटा अली अलैहिस्सलाम, फिर उनका बेटा हसन अलैहिस्सलाम और उनका बेटा अल हुज्जत अल कायम आखिरी इमाम हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रब, इनके इर्द गिर्द और अनवार भी हैं जिनकी तादाद को तेरे अलावा कोई नहीं जानता। ये अनवार किन के हैं? तो उनसे कहा गया कि इब्राहीम, ये अनवार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के शियों के हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, खुदाया अली के शिया कैसे पहचाने जाएंगे? तो उनसे कहा गया कि दिन रात में 51 रकत नमाज के साथ बुलंद आवाज़ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से, रुकू से कबल कुनूत और दाएं हाथ में अंगूठी से शिया पहचाने जाएंगे। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए खुदा, मुझे अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के शियों में से करार दे। बस अल्लाह ताला ने अपनी किताब में इसके बारे में ख़बर दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अली के शिया हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पूरी कायनात में सिवाय रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम और हमारे शियों के बाकी सब जहन्नुम में जाएंगे, यानी अम्बिया व मुरसलीन व औसिया सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद के शिया हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 81 में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि जो कोई बुराई अंजाम देगा तो उसकी बुराई उसको घेर लेगी, उसका इहाता करेगी। सूरह बकरा की आयत नंबर 81। वो गुनाह और बुराई जो अपने साहब का इहाता करती है और उसको अल्लाह ताला के दीन से खारिज कर देती है और उससे अल्लाह की विलायत को छीन लेती है, अल्लाह के गज़ब से अमन को उससे सुल्ब कर लेती है, वो अल्लाह के साथ शिर्क करना, उसका कुफ्र करना, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का कुफ्र व इनकार करना, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत व इमामत का इनकार करना है। इनमें से हर एक बुराई बंदे का इहाता करती है और उसके आमाल को बातिल कर देती है और उनको मिटा देती है। इसलिए वो लोग जो इनमें से किसी एक बुराई को अंजाम देंगे वो जहन्नुम में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत वो नेकी है जिसके होते हुए कोई बुराई नुकसानदेह नहीं है, ख्वाह वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, सिवाय
اس برائی کے جو اس کے اہل کی طرف سے اسے پہنچے گی، تاکہ وہ گناہ سے پاک ہو جائے۔ یعنی جب کوئی گناہ ہوگا، اس کو کوئی مشکل آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی جو اس کے اس گناہ سے اس کو پاک کر دے گی، اور دنیا میں سختی یا آخرت کے بعض عذاب ہوں گے، اور بعد میں وہ اپنے پاک و طاہر دوستوں ائمہ ہدیٰ کی شفاعت کی وجہ سے اس سے نجات حاصل کرے گا۔ حضرت علی علیہ السلام کے دشمنوں اور مخالفوں کی ولایت وہ برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی اس کو فائدہ نہیں دے گی، مگر اس کو اس دنیا میں ان ظالموں کی اطاعت کا فائدہ ہوگا کہ نعمات ملیں گی، رزق میں اضافہ ہوگا، جسم میں صحت ملے گی۔ آخرت میں اسے کچھ بھی نصیب نہ ہوگا، اور آخرت میں ان کے لیے سوائے دائمی عذاب کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا انکار کرے گا، وہ کبھی بھی جنت کو نہیں دیکھ سکے گا، سوائے اس وقت کے کہ جب وہ جہنم میں چلا جائے گا، اس وقت اس کو جنت دکھائی جائے گی کہ اگر تو علی کی ولایت اور محبت دل میں رکھتا ہوتا تو تیرا مقام و منزلت وہ ہونا تھا، اور اس وقت اس کی حسرت و ندامت میں اضافہ ہوگا۔ اور جو بندہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت رکھتا ہوگا اور ان کے دشمنوں سے برات کرتا ہوگا اور ان کے دوستوں سے دوستی رکھتا ہوگا، وہ کبھی بھی جہنم کو نہیں دیکھے گا، سوائے اس وقت کے کہ جب وہ جنت میں چلا جائے گا تو اس وقت اس کو جہنم دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اگر تو علی کے غیر کی ولایت رکھتا ہوتا تو تیرا مقام اور ٹھکانہ وہ ہونا تھا، سوائے اس صورت کے کہ اگر اس نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے انکار کے علاوہ کوئی اور گناہ کیا ہوگا تو پھر اس کو جہنم کے ذریعے میل کچیل سے پاک کیا جائے گا۔ جیسے گرم پانی سے غسل کرنے سے جسم کی میل کچیل دور ہوتی ہے، پھر وہ اپنے دوستوں ائمہ کی شفاعت سے جنت میں منتقل ہو جائے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے شیعو، اللہ سے ڈرو، تم جنت سے محروم نہیں رہو گے، جلدی یا دیر سے تم جنت میں چلے جاؤ گے، پس اس میں درجات حاصل کرنے کے لیے سبقت کرو اور کوشش کرو اور اپنے اعمال کو درست کرو۔ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے محبوں میں سے کوئی جہنم میں بھی جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے محمد و علی کی مخالفت کی اور محرمات کو انجام دیا، یعنی حرام عمل سر انجام دیے، مومنین و مومنات پر ظلم کیا اور شریعت کی قائم کی ہوئی رسموں میں سے کسی کی مخالفت کی ہوگی اور اپنے آپ کو اس سے آلودہ کر چکا ہوگا، وہ بندہ قیامت کے دن میل کچیل سے آلودہ ہو کر آئے گا۔ تو اس بندے سے میں اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے فلاں، تو اپنے آپ کو میل کچیل سے آلودہ کر چکا ہے، اب تو اللہ کے مختار اور چنے ہوئے اپنے دوستوں یعنی ائمہ ہدیٰ کے قرب حور العین کے ساتھ گلے ملنے اور اللہ کے مقرب فرشتوں سے ملاقات کرنے اور جو نعمات وہاں ہیں ان کو پانے کے قابل نہیں ہے، مگر یہ کہ تو اپنے آپ کو پاک کرے اور جو تیرے اوپر گناہوں کی میل کچیل اور آلودگی ہے اس کو دور کرے۔ تجھے جہنم کے سب سے اوپر والے طبقے میں داخل کیا جائے گا تاکہ تجھے تیرے بعض گناہوں کے بدلے عذاب دیا جائے۔ پھر ان گناہ گاروں میں سے کچھ وہ ہوں گے کہ ان کے پاک ہونے کے لیے محشر کا عذاب ہی کافی ہوگا۔ پھر ان کو محشر کے میدان سے اس طرح اٹھا لیا جائے گا جس طرح پرندہ دانہ اٹھا لیتا ہے۔ ان میں سے کچھ وہ ہوں گے کہ جنہوں نے گناہوں کا کفارہ دنیا کے بادشاہوں اور دوسرے ظالموں کی طرف سے آنے والی بلاؤں، مصائب اور بیماری کی صورت میں ادا کر دیا ہوگا۔ وہ قبر میں گناہوں سے پاک ہو کر آئے ہوں گے۔ کچھ وہ ہوں گے کہ جب موت ان کے پاس آئے گی تو وہ سخت ہو جائے گی تاکہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، اور پھر بھی رہ گئے تو ان کی بیماری کو سخت کر دیا جائے گا، اور موت کے وقت وہ پریشان اور مضطرب ہوگا تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اگر پھر بھی کوئی چیز باقی رہ گئی تو پھر اسے قبر کی سختیاں اور مشکلات دی جائیں گی تاکہ اس کا کفارہ ہو جائے۔ اگر پھر بھی کچھ بچ گیا تو پھر اس کو جہنم کے اوپر والے طبقے میں داخل کیا جائے گا تاکہ وہ پاک ہو جائے، اور یہ ہمارے محب کے لیے سب سے سخت عذاب ہوگا۔
اور یہ اس کے لیے بہت بڑے گناہوں کی وجہ سے ہوگا۔ لیکن یہ وہ ہوں گے جن کو ہمارا شیعہ نہیں کہا جائے گا، لیکن تم ان کو ہمارے محب قرار دو۔ یہ ہمارے محب ہوں گے جو ہمارے ساتھ محبت کرنے والے اور ہمارے دوستوں سے محبت کرنے والے اور ہمارے دشمنوں کے دشمن اور بیزاری کرنے والے ہوں گے۔ ان کو ہمارے شیعہ نہ کہو۔ وہ اگر اپنے آپ کو ہمارا شیعہ کہتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری اتباع کرے، ہمارے اعمال کی اتباع کرے۔ اگر کسی بندے کے اعمال ہمارے والے اعمال نہیں ہیں تو وہ ہمارا محب ہے مگر شیعہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایک بندہ ہے، وہ دوسروں کے گھروں میں نظر ڈالتا ہے، موقع مل جائے تو حرام کام بھی انجام دیتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہو گئے اور فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ ایک دوسرے شخص نے کہا، یا رسول اللہ، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ آپ کا شیعہ ہے اور آپ کی اور حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا عقیدہ رکھتا ہے اور آپ دونوں کے دشمنوں سے بیزاری کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو تم ہمارا شیعہ نہ کہو، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری اتباع کرے اور ہماری سیرت پر چلے۔ جس کا تم نے ذکر کیا ہے وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں بھیجا اور اس سے کہا کہ جا کر پوچھو کہ میرا شوہر کہتا ہے کہ کیا میں آپ کا شیعہ ہوں یا نہیں۔ وہ بی بی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے آپ سے سوال کیا تو شہزادی نے جواب دیا، اپنے شوہر سے کہو کہ اگر تو ہمارے فرامین پر عمل کرتا ہے اور ہماری نواہی سے باز رہتا ہے تو ہمارا شیعہ ہے، ورنہ نہیں۔ وہ عورت اپنے شوہر کے پاس آئی اور جو بی بی پاک سلام اللہ علیہا نے فرمایا تھا اس کو بتایا تو اس کے شوہر نے رونا شروع کر دیا کہ مجھ سے گناہ اور خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، میں تو مر گیا، میں تو ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہو جاؤں گا، کیونکہ جو ان کا شیعہ نہیں ہوگا وہ تو جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اس کی زوجہ دوبارہ شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جو اس کے شوہر نے کہا تھا وہ عرض کیا۔ شہزادی نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ جنت میں چنے ہوئے ہوں گے۔ ہمارا محب ہمارے دوستوں سے محبت کرتا ہے اور ہمارے دشمنوں کا دشمن ہے، زبان سے ہمارے سامنے جھکا ہوا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے اور ہمارے امر و نواہی کی مخالفت کرتا ہے، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، لیکن جنت میں پاک صاف ہو کر جائے گا۔ اس کو گناہوں سے محشر کے میدان کی سختیاں اور مختلف قسم کے شدائد و مصائب اور پھر جہنم کے اوپر والے طبقے کے عذاب کے ذریعے پاک کیا جائے گا۔ الامان الحفیظ۔ پھر ہماری محبت کے ذریعے اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا اور جنت میں ہمارے پاس حاضر کر دیا جائے گا۔ ایک شخص نے امام حسن مجتبیٰ سے عرض کیا کہ میں آپ کا شیعہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے بندے خدا، اگر تو ہمارے امر و نواہی میں ہماری اطاعت کرتا ہے تو سچا ہے، ورنہ تو نے اس کا دعویٰ کیا ہے جس بلند مقام پر تو نہیں ہے، تو نے اپنے گناہوں میں اضافہ کیا ہے۔ تم نہ یہ کہو کہ میں شیعہ ہوں، بلکہ یہ کہو کہ میں آپ کا محب ہوں اور آپ کے دوستوں میں سے ہوں اور آپ کے دشمنوں کا دشمن ہوں۔ تو خیر پر ہے اور خیر کی طرف ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اے فرزند رسول، میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اس کا دعویٰ نہ کرو جو تیرے پاس نہیں ہے۔ اللہ تجھے کیسے کہے گا تو نے جھوٹ بولا ہے اور تیرا دعویٰ فجور ہے۔ ہمارا شیعہ وہ ہے جن کے دل دھوکے اور فریب سے محفوظ ہیں، مگر تم یہ کہو کہ میں آپ کے دوستوں اور محبوں میں سے ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر عرض کیا کہ میں آپ کے مخلص شیعوں میں سے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے بندے خدا، گویا تو ابراہیم خلیل اللہ ہے ہی مانند ہے، اللہ نے ان کے لیے فرمایا ہے، اور تحقیق ابراہیم شیعہ ہے، جبکہ وہ قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کے پاس آیا۔ کیا آپ کا دل بھی ان کے دل کی مانند ہے؟ تو پھر تو ہمارا شیعہ ہے، اور اگر تیرا دل ان کے دل کی مانند نہیں ہے، وہ دھوکہ فریب سے پاک تھے، پھر تو نے جھوٹ بولا ہے۔ پس اگر تو جانتا ہے کہ تیرا دعویٰ جھوٹا ہے تو اس میں جھوٹا ہے، اور پھر تو فالج میں یا جذام میں مبتلا ہوگا۔
جس میں تا دم مرگ رہے گا تاکہ تیرے جھوٹ کا کفارہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے اللہ ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہم سب شیعہ بن جائیں۔